अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल TM हॉन्टेड स्टोरीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने ये न्यू चैनल शुरू किया है तो प्लीज़ आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस, मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आएँ तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की हॉन्टेड स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी मुझे मेरे दोस्त ने भेजी, तो जैसे उसने मुझसे बताई मैं वैसे ही आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो हेडफोन्स लगा लें, तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या 2014 का है। तब मैं और मेरे दोस्त इस्लामाबाद हॉस्टल में रहा करते थे। हमारा आपस में हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम वीकेंड पर कभी कभार नॉर्थर्न एरियाज़ जाया करते थे। तब मैं स्टडी कर रहा था और टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा था। और फिर ऐसे ही हमारे साथ एक दफ़ा कुछ ऐसा होता है, ये आज तक हमें याद है और वही मैं आपसे शेयर करने लगा। एक दफ़ा प्लान के हिसाब से हम लोग वीकेंड पर हम लोग क्या करते थे कि सैटरडे को शाम को हम लोग सफ़र करते थे, ताकि रात में ही हम जाकर जो पॉइंट हमने डिसाइड किया होता था वहाँ पर जाकर कोई होटल लेते थे और उसके बाद उस होटल में स्टे करते, रात वहीं गुजारते और नेक्स्ट दिन हम लोग उस पॉइंट पर घूमने फिरने के लिए निकल जाया करते। फिर शाम को हम वापसी निकलते और रात रात को ही हॉस्टल में आ जाया करते थे। तो एक दफ़ा होता यूँ है कि 2 दिन की छुट्टी एक साथ मिलती है और हम लंबा प्लान करते हैं कि हम हुंजार निकलते हैं। बहरहाल हमने एस्टीमेट लगाया, हम लोग स्टूडेंट थे और हमें घर से जो खर्चे के लिए मिलते थे इसी में हमने पूरा मंथ मैनेज करना होता था और इसी हिसाब से हम लोग अपने टूर प्लान करते थे। मेरे एक दोस्त के पास अपनी गाड़ी भी थी। हमने अपना बजट बना लिया कि होटल का कितना बजट, फ्यूल का कितना बजट, खाने पीने का कितना बजट। तो होता ये है कि हम लोग अपने सफ़र को रवाना हो गए। रात का टाइम था, हम लोगों को टाइम लगा तकरीबन 1 से 2 घंटे और फिर इसके बाद हमने पहाड़ों पे सफ़र करना शुरू कर दिया। जो लोग नॉर्थर्न एरियाज़ जा चुके हैं इन्हें पता होगा कि रात को पहाड़ों पर सफ़र करना कितना एडवेंचर्स और मज़ा तो आता ही है, लेकिन अगर नीचे खाइयों की तरफ से देखें जहाँ घुप अंधेरा और दूर पहाड़ों की ढलवान में हल्की हल्की लाइट जल रही, उनको देखकर एक अजीब सी फीलिंग आती है कि हमें अगर यहाँ रुकना पड़ जाए तो हम कैसे रहेंगे। यहाँ के मकामी लोग यहाँ पर रहते हैं। बहरहाल हम लोग सफ़र को एंजॉय कर रहे थे और फिर ऐसा होता है कि हम बहुत ही एडवेंचरस रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं। जो हुंज़ा गए हुए हैं उन्हें वहाँ के रास्तों के बारे में पता होगा कि जो सब्ज़ पहाड़ थे हमने वो तो क्रॉस कर लिए थे, लेकिन अब जो चटियल पहाड़ थे अब उनको सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल गाड़ी चलती रही, एक दोस्त ड्राइव कर रहा था, एक आगे बैठा था और हम 3 दोस्त पीछे बैठे। अब सिचुएशन ये थी कि रोड वीरान होने लगे, मतलब अब हमें रोड पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। बहुत देर बाद कोई कोस्टर, कोई वैन, कोई कार हमें नज़र आती तो आती, अदरवाइज़ कहीं कहीं मिनट हमारी गाड़ी ऐसे ही वीराने में उस रोड पर चलती जा रही है। अगर पीछे देखा जाए तो गाड़ी की जो रेड लाइट है उसकी रोशनी में जितना नज़र आ रहा है बस पीछे नज़र आ रहा है। उसके अलावा पीछे घुप अंधेरा और चांद की चांदनी में उन पहाड़ों की चोटियाँ, क्या मंज़र था। बहरहाल ये सफ़र इंजॉयमेंट का हिस्सा होता है, ना कि आप वहाँ जाएं इंजॉय करें, बल्कि सफ़र भी एक इंजॉय वाला सफ़र होता है। अब यहाँ तक तो बात थी इंजॉय करने की, अब कुछ ऐसा होना बाकी था जिसने हमारी ज़िंदगी में खौफ भर दिया। हमें ये तो पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमारा इन चीज़ों से सामना हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। अब होता ऐसे है कि गाड़ी चलते चलते एकदम से ज़ोर लेने लग जाती,
کیونکہ ہم لوگ کافی چڑھائیاں چڑھ کر آئے تھے اور ابھی بھی ہماری گاڑی اسٹل چڑھائیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ جگہ اونچائی پر تھی تو گاڑی نے زور لینا شروع کر دیا، اور اب ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ ہم لوگ گاڑی کو زور دے رہے لیکن گاڑی پک اپ نہیں پکڑ رہی۔ میرے دوست نے کہا کہ تم لوگ اترو، میں گاڑی کو اکیلے میں اوپر چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ ایک ٹرن تھا جو کہ بہت خوفناک تھا۔ بہرحال ہم سارے دوست اترتے ہیں اور اس گاڑی کو دھکا دیتے ہیں۔ کچھ گاڑی کا اپنا زور تھا اور کچھ ہم لوگ زور لگا رہے تھے، اور گاڑی ہم نے اس ٹرن سے اوپر چڑھائی۔ اچھا، اسی دوران جب ہم گاڑی سے اترے تو ہم نے اس ٹرن میں نیچے جھانک کے دیکھا۔ میں کیا بتاؤں، وہ اتنا خوفناک ٹرن تھا۔ میں نے دھیرے میں امیجن کیا کہ خدا نہ خواستہ گاڑی یہاں سے گر جائے تو کہاں جائے، کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال جی، ہم نے گاڑی کو دھکا دیا اور اس ٹرن سے گاڑی کو گزارا۔ گاڑی شاید بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہی تھی، زور نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایک ٹرن تو ہم نے کراس کر لیا، لیکن گاڑی ایسے چل رہی تھی جیسے گاڑی میں جان ہی نہ ہو۔ وہ ہمیں اندر بیٹھ کر ہی اس گاڑی سے فیل آ رہی تھی۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے وہ چڑھائیاں چڑھی۔ اب میں نے اتنے میں اپنے دوست کو بولا جس کی گاڑی تھی کہ تم تھوڑا سا رک جاؤ، گاڑی کو چیک کر لو، پانی وانی چیک کر لو۔ لیکن ہم لوگ گاڑی سے باہر نکلے تو میں کیا بتاؤں کہ اتنا خوفناک منظر تھا، شاید آپ کو یہاں بتانے میں سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن واقعی میں ہم لوگ جب گاڑی سے نکلے تو چاروں طرف پہاڑ اور دور دور تک نہ کوئی لائٹ جل رہی ہے، نہ کوئی نہ آدم کی ذات۔ تو بس ہماری ہمت نہیں پڑی کہ گاڑی کو چیک کریں۔ حالانکہ ہم لوگ 5 دوست تھے، لیکن ہم پھر بھی بہت ڈر رہے تھے، اور میرے اس دوست نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، تھوڑا آگے چلتے ہیں، کوئی وادی آ جائے گی، وہاں کوئی مکینک ہوگا، اسے گاڑی دکھا دیں گے۔ لیکن وہ ہماری غلطی تھی۔ ابھی تک ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا تھا، وہ صرف ہمارا ڈر اور وہم ہی تھا۔ صرف اس جگہ کی پراسراریت ہی ہمیں ڈرا رہی تھی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ گاڑی میں پانی وانی پورا کرتے، اسے ٹھنڈا کرتے اور تب وہاں سے نکلتے۔ بہرحال ایج بھی کم تھی اور بس ڈر جلدی حاوی ہو گیا اور ہم آگے چلنے لگے تو بس گاڑی نے دم توڑ دیا۔ گاڑی بالکل نہیں چل رہی تھی۔ اب جہاں ہم پہلے کھڑے ہو کے پانی وانی پورا کر سکتے تھے، گاڑی میں وہ جگہ پھر کچھ مناسب تھی۔ اب جس جگہ اب ہم کھڑے تھے تو یہ بہت ہی زیادہ پراسرار اور خوفناک لگ رہی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اب ہم اپنی مرضی سے نہیں رکے تھے، اب ہمارے ساتھ مجبوری تھی۔ بہرحال ہم لوگ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے، گاڑی کو سیلف دیتے رہے اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب گاڑی کا بونٹ کھولا گیا تو گاڑی سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ ہمارا وہی دوست جس کی گاڑی تھی، اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ کوئی بڑا نقصان ہو گیا۔ بہرحال ہم نے کہا کہ اب کیا کریں۔ اس نے کہا کہ اب جب تک مکینک اسے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا تب تک کوئی چارہ نہیں۔ دل بند ہونے لگا تھا، ایسی جگہ تھی کہ خوف لگا۔ اب ہم پانچوں وہاں روڈ پر بیٹھ گئے، کیونکہ نہ آس پاس کوئی وادی تھی نہ کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ ہم نے کہا کہ کوئی گاڑی آتی ہے تو اس سے ہیلپ مانگتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں آبادی تک پہنچا دے اور پھر ہم وہاں سے مکینک کو لے آئیں گے۔ لیکن کافی دیر گزر گئی، نہ کوئی گاڑی آنے کا نام لے رہی تھی، نہ کوئی ٹرک، نہ کوئی بائک۔ بہرحال ہم لوگ بیٹھے رہے، اللہ کا نام لیتے رہے۔ آپ خاموشی کا یہ اندازہ لگائیں
ایسی خاموشی تھی کہ اگر آپ 2-3 کلومیٹر دور بھی کوئی سی بھی آواز پیدا ہو تو آپ کو یہاں تک صاف صاف سنائی دے۔ بہرحال اب ہم ایسی جگہ پر آ گئے تھے جہاں آس پاس درخت بھی تھے۔ ہم جس روڈ پہ تھے ہمارے ایک طرف ڈھلوان تھی اور ایک طرف اس پہاڑ کی چڑھائی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پہاڑ کی جو چڑھائی ہے وہاں سے کوئی چلتا ہوا روڈ کی طرف آ رہا ہے۔ شاید اس چیز کا، اس ڈر کا، اس وحشت کا اندازہ نہ کر پائیں آپ۔ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پر محسوس کر کے دیکھیں۔ ہمیں کسی کی چلنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی پہاڑ سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، لیکن اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے اپنے موبائلوں کی ٹارچ آن کی اور بے وقوفوں کی طرح کوئی ادھر لائٹ مار رہا ہے، کوئی ادھر لائٹ مار رہا ہے، پر ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنے میں میرے دوست نے تیش میں آ کر آواز لگائی، کون ہو تم؟ اگر وہاں کوئی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ پر جیسے ہی اس نے یہ آواز دی وہ قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اب جو بھی تھا وہ وہاں تھم کر رہ گیا۔ شاید ہماری آواز سن کر اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ وہ آواز کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر آنے لگی۔ اب ایسا محسوس ہونے لگا وہ آواز ہمارے بہت قریب آتی جا رہی۔ یاد رہے میں نے جیسا کہ بتایا تھا وہ جگہ ایسی خاموش تھی کہ کئی کلومیٹر دور بھی اگر کوئی آواز پیدا ہو تو ہمیں یہاں تک صاف صاف سنائی دے۔ بالکل ایسا ہی تھا، آواز ہمیں بہت دور سے آ رہی تھی۔ وہ چڑھائی سے کوئی نیچے اتر رہا ہے، لیکن اب وہ آواز ہمارے بہت قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر ایسا بھی لگا جیسے اس کے پاؤں سے کوئی پتھر ٹکرایا ہو اور وہ پتھر اس چڑھائی سے نیچے کو رڑکنے لگا۔ اب وہ جو آواز پتھر کی پیدا ہو سکتی وہ آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ تو شور ہو چکا تھا کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ میرے دوست نے آواز دی، کون ہے وہاں پہ؟ اور پھر کوئی اس طرح کی آواز آنے لگی جیسے کوئی انسان ہی ہو لیکن عجیب سی آواز نکال رہا۔ وہ آواز بہت خوفناک تھی۔ ہم نے کہا کون ہے وہاں پہ؟ شاید وہ ہم سے ڈر رہا تھا۔ شاید میرے دوست نے اتنے غصے میں آ کر وہ آواز نکالی تھی جب اس نے کہا تھا کہ کون ہو سامنے آؤ، تو شاید جو بھی تھا وہ گھبرا رہا تھا۔ لیکن اب اس کی آواز سن کر ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ وہ ایسی عجیب تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پھر ہمارے موبائل کہ جتنے لوگوں کی ٹارچ تھی ہم نے اس کی طرف کی۔ ہم نے اس سے کہا کہ سامنے آؤ، کون ہے؟ ہم اندر ہی اندر بہت ڈر چکے تھے۔ پھر ہمیں محسوس ہوا کہ ایک درخت کے پیچھے ایک شخص تھا جو کہ قمیض شلوار پہنا ہوا تھا اور اس کی بڑی عجیب حالت تھی۔ اس دل میں آیا کہ جانے یہ شخص ہے یا کوئی اور مخلوق۔ میں نے بولا کون ہو تم؟ وہ پھر اسی عجیب آواز میں بولنے لگا۔ وہ شاید ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اندھیرا تھا، اس کا صرف سٹرکچر ہی ہمیں فیل ہو رہا تھا جیسے کوئی انسان ہی ہے، لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، وہ کس لینگویج میں بات کرنا چاہ رہا تھا ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ہم نے ہمت کی، ہم نے اس کے چہرے پر لائٹ ماری اور تھوڑا قریب چلے گئے۔ ہم نے بولا کون ہو تم؟ لیکن جب ہم نے اس کے چہرے پر جب لائٹ ماری تو وہ کوئی انسان ہی تھا، لیکن وہ اس طرح بات کر رہا تھا جیسے کوئی ہکلا کے بات کرتا ہے۔ اس نے اپنی باڈی لینگویج سے اور اپنے کچھ بات کرنے کے انداز سے ہمیں سمجھایا کہ میں یہیں کا مقامی ہوں، اوپر پہاڑ پر میرا گھر ہے، آپ لوگوں کو مدد چاہیے، میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے اس سے بتایا کہ ہماری گاڑی میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور اس لیے ہم یہاں پھنس چکے ہیں۔
ہم جس شخص سے ڈر رہے تھے وہ شاید اللہ نے فرشتہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا تھا۔ ہم نے اسے گاڑی چیک کروائی، اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، رات یہاں گزار لیں، گاڑی یہیں لاک کر دیں، صبح ہم کسی طرح مکینک کو بلا کر گاڑی ٹھیک کروا لیں گے، میں آپ کی یہی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ بہرحال ہم دوستوں نے آپس میں ڈسکس کی کہ اب کیا کیا جائے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ پھر فائنل یہی ہوا کہ ہم اس کے گھر چلتے ہیں اور رات ادھر گزارتے ہیں، بقول اس کے کہ آبادی یہاں سے بہت دور ہے، ہمیں پہاڑ چڑھ کے دوسری طرف اترنا پڑے گا۔ ویسے ڈسٹینس وائز تو آبادی بہت قریب ہے، لیکن راستہ پہاڑ کے ذریعے جانا پڑے گا، اگر شارٹ کٹ چاہیے تو، لیکن اس میں ہمیں بہت ٹائم لگے گا۔ بہرحال ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ رات اسی کی طرف گزاریں گے، اور پھر ہم نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہم رات آپ کی طرف رکیں گے۔ وہ آگے آگے چلنے لگا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ وہاں کا مقامی تھا، اس لیے اسے پہاڑ میں چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی، ہمیں بہت زیادہ دشواری ہو رہی تھی اس کو فالو کرنے میں۔ اب ہم بہت تھک چکے تھے اسے فالو کرتے کرتے، ہم لوگ اس پہاڑ کے تقریباً ٹاپ پر آ چکے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی پرانا پتھروں سے بنا ایک گھر تھا۔ اس شخص نے اس کو کھولا اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ اندر آ جائیں۔ وہ شخص اندر گیا اور وہاں پہ ایک روم تھا جس کے نیچے کچھ دریاں بچھی ہوئی تھیں۔ ہمیں بڑا عجیب لگا، کبھی زندگی میں ہمارا ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا اس طرح کے گھر میں۔ بہرحال مجبوری تھی، ہم نے بس رات کیسے بھی گزارنی تھی۔ وہ شخص ہمیں کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں آرام کریں، صبح ہوتے ہی ہم کچھ کریں گے۔ بہرحال ہم لوگوں نے اپنے بیگز وغیرہ رکھے، کچھ ضروری سامان ہم گاڑی سے ہی نکال لائے تھے، گاڑی کو ہم نے وہیں لاک کر دیا تھا۔ اب وہاں پر کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا۔ جب ہم نے غور کیا تو ایک ہی چارپائی اس کے کمرے میں پڑی تھی، اور اب دل تھام کے سنیے گا کہ اس چارپائی پہ کیا تھا۔ اس چارپائی پہ کوئی سو رہا تھا، اور وہ چارپائی بھی کچھ ضرورت سے زیادہ لمبی تھی، اور اس شخص کے اوپر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی۔ وہ جو بھی سو رہا تھا، وہ شخص ہمیں کمرے میں انٹر کر کے ہمیں الوداع کر کے جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب ہم لوگ اندھیرے میں باتیں کر رہے تھے، ہمیں احساس تب ہوا اس شخص کا جو وہ چارپائی پر پڑا تھا، جب اس نے کھانسنا شروع کیا۔ اس کی کھانسی اتنی کریپی تھی، ہم لوگوں کی جان نکل گئی، اور اس کی موجودگی میں ہی ہم نے اس شخص کے بارے میں جو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا، جانے کیا کیا باتیں کرتی تھی، کہ ہمیں تو یہ کوئی جن لگ رہا تھا یا کوئی اور ہی مخلوق۔ اور ابھی بھی میرے کچھ دوست یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں تو اب بھی یہ بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا، کوئی ہمارے ساتھ کچھ اور ہی معاملات نہ ہو جائیں، ضروری نہیں کہ جنات کے ہی، شاید کوئی کڈنیپنگ والا سین نہ ہو جائے۔ اب اس ٹائم نیگیٹیو دماغ سوچ رہا تھا 10 باتیں۔ بہرحال ہم لوگ سہم کے رہ گئے، لیکن وہ شخص میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ہم لوگ بہت تھک چکے تھے، اب ہمیں ڈر بھی لگ رہا تھا اس شخص سے۔ بہرحال اس کا قد اور چارپائی دیکھ کر ہمیں بڑا تعجب سا ہوا، ہمیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید چارپائی بڑی ہو، اس پہ بسترے وغیرہ پڑے ہوں، اور یہ شخص ایک نارمل ہائٹ کا ہی ہو، پر ہم آپس میں اس بات کا ڈسکس نہیں کر رہے تھے، بس جس کے دماغ میں جو آ رہا تھا وہ وہی سوچ رہا تھا۔ خیر ہم لوگ اس کمرے میں جڑ کر ایک ساتھ بس کیسے بھی کر کے لیٹ گئے۔ رات بہت گہری ہو رہی تھی، اس کمرے کا جو دروازہ تھا وہ لکڑی کا بنا تھا،
ایک پیر تو ہمیں ایسا بھی لگا کہ اس کمرے کے آس پاس جیسے کوئی چل رہا. خاموشی کی وہی سچویشن تھی کہ دور بھی کوئی آواز پیدا ہو تو ہمیں اپنے پاس سنائی دے، پر یہ کسی کے چلنے کی آواز اتنی کلیئر تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. مسلسل کوئی کمرے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا. ہم نے ایسا ریئیکٹ کیا کہ ہم سو چکے ہیں. ہم آنکھیں بند کیے لیٹے رہے. ہم میں سے اب 3 دوست سو چکے تھے اور جو باقی 2 دوست تھے جس میں میں اور میرا ایک اور دوست شامل تھے، ہم ابھی بھی جاگ رہے تھے. اور اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص کھانسنے کے ساتھ ساتھ عجیب بھرانے لگا اور عجیب خراٹے لینے کی آوازیں مکس نکال رہا تھا. یہ آواز ہمیں بہت خوف زدہ کر رہی تھی. ہم نے آنکھیں بند کر لی اور سہمے لیٹے رہے. اللہ اللہ کرتے رہے کہ رات کیسے بھی کٹ جائے، لیکن ہمیں سونا بھی ضروری تھا کہ اگر ہم نہ سوئے تو صبح ہم نے گاڑی کو بھی ٹھیک کروانا تھا. بہرحال ہماری آنکھ لگنے والی تھی، ابھی کچی نیند میں ہی تھے. اور اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر بچے یا کمزور دل والے سن رہے ہیں تو وہ میری سٹوری کو سکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ منظر بہت ہی خوف زدہ کرنے والا ہے. تو کچھ ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے زمین پہ. اس کمرے کے کونے میں وہ چارپائی پڑی تھی اور وہ شخص اس چارپائی سے اٹھا. جب وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس کی ہائٹ اتنی بڑی تھی جیسے ایک نارمل انسان ہوتا، اور جب وہ کھڑا ہوا تو اس کی ہائٹ اتنی تھی کہ اس کا سر چھت سے ٹکرا رہا تھا. وہ شخص کھڑا ہوا اور ہمارے اوپر سے ٹانگ گزارتا ہوا مین دروازے کی طرف بڑھا. ہم نے صاف دیکھا تھا اسے. یہاں ہم پورے ہوش میں تھے، مانا کہ کچی نیند میں تھے، لیکن یہ منظر دیکھ کر ہم پورے ہوش میں آ گئے تھے. اور اس کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور پورا جھک کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا. دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر وہ اس پہاڑ سے نیچے کی طرف اترنے لگا. اب ہم اندر لیٹے تھے، ہمیں باہر کا منظر چاند کی روشنی میں نظر آ رہا تھا. وہ شخص پہاڑ سے اتنے لمبے قدم لے کر اتر رہا تھا جیسے مانو وہ 4-5 قدموں میں ہی اتنا دور چلا گیا تھا. اس کی شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا جو وجود ہمیں چاند کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا. جیسے ہی وہ شخص ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوا، میں نے اپنے سارے دوستوں کو اٹھا دیا. میرے ساتھ جو جاگ رہا تھا وہ بھی بہت ڈر چکا تھا. سب کو ہم نے فٹافٹ وہ سین بتایا اور کمرے کو اندر سے بند کر لیا. دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی. ہم بہت بری طرح ڈر رہے تھے. ہماری دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی. اب تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ہم نے دل میں ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ایک دوسرے کو اس طرح کس کے پکڑ لیا اور چپ کر کے بیٹھ گئے. پھر سوچا کہ جا کر اس شخص کو دیکھیں جو ہمیں یہاں تک لایا تھا. ہم لوگ کوئی آدھا گھنٹہ اسی طرح بیٹھے رہے، خاموشی سے، اور خاموشی کو ہی سنتے رہے. ایک دم سے ہمیں آواز آتی ہے کمرے کے مین ڈور پر، جیسے وہ کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ہم گھبرا گئے اور بہت ڈر گئے، اور پھر سے وہ خاموشی ہو گئی. اور وہ دروازہ جیسے کسی سے کھلا نہ ہو. اور پھر ہمیں چھت سے آواز آئی تھم کر کے، جیسے کوئی چھت پہ کودا ہے. پھر ایک اور دفعہ تھم کے آواز آئی چھت پر، جیسے کوئی چل رہا ہے. ہم لوگ نیچے چیخ بھی ایسے
رہے تھے کہ ہماری آواز کسی کو نہ آئے۔ ایک ایک دوست تو رو بھی رہا تھا، اتنا ڈر تھا۔ پھر یہ چیز ہمیں مارے جا رہی تھی کہ چھت پہ کون ہے، کیونکہ مسلسل اوپر سے قدموں کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ قدم بھی ایسے کہ ایک قدم چھت کے ایک کونے پر اور دوسرا دوسرے کونے پر۔ پھر ہم نے ہمت کی، ہم نے کہا کہ ایک بار بار ڈرنے سے اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ جا کر دیکھیں۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ ایک ہی ساتھ باہر نکلتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں کون ہے۔ ہم لوگوں نے بہت آرام سے قدم اٹھائے اور مین ڈور اوپن کیا۔ پہلے تھوڑا سا کھول کے باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ہم لوگ باہر نکلے اور پھر اس چھت پر جانے کا راستہ دیکھنے لگے، لیکن اس چھت پر جانے کا راستہ ہمیں نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف پہاڑ کی کھائی تھی، تو اس طرف تو ہم جا بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال وہ پتھروں سے بنا گھر تھا، تو اس لیے ہم پتھروں پر پیر رکھ کر اوپر جانے لگے۔ ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم اتنا سا منہ نکال کے دیکھیں گے کہ ہمیں صرف اوپر کی چھت نظر آ جائے۔ ہمیں باقی دوستوں سے سہارا لیا اور ہم 2 دوست اوپر چڑھنے لگے اور باقی 3 دوست نیچے ہی کھڑے ہمیں سہارا دے رہے تھے۔ تو اوپر کا منظر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس کا بہت لمبا قد تھا، وہ اس چھت پر اس طرح بیٹھا ہے جیسے کوئی ٹانگوں کے وزن پر بیٹھا ہو، اور وہ چھت کے دوسری طرف اس کھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی لمبا شخص تھا، شاید وہ واپس آیا تھا اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ چھت پر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ میرے ایک دوست کے منہ سے اتنے میں ایک چیخ نکل گئی۔ اب اس کی چیخ مارنے سے سب ڈر گئے اور اس خاموشی میں گھپڑ دھپڑ مچ گئی۔ فٹافٹ ہم سب دوست بھاگے اس کمرے میں اور اسے اندر سے بند کر لیا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے مشکل ہو دروازے کو توڑنا یا کھولنا۔ بہرحال اوپر چھت پہ بھی تھم تھم کے آوازیں آنے لگیں، جیسے اسے پتہ چل گیا ہو کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ شخص مین ڈور پہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اس کے بعد خاموشی ہوتی اور پھر ایک آواز آتی ہے، آپ جو لوگ بھی ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ صبح تک یہاں آرام کریں، صبح ہوتے ہی آپ لوگ چلے جائیے گا، میں اب جا رہا ہوں، آپ لوگوں کو شاید مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ شخص وہاں سے جانے لگا اور وہی لمبے قدم لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، لیکن اس کا جو احساس تھا، وہ جو منظر ہم دیکھ چکے تھے، ہمارے دل پہ حاوی ہو چکا تھا۔ ہم پوری رات ایسے ہی ڈرتے رہے، حالانکہ یہ بات سچ تھی کہ صبح تک پھر ہمارے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ صبح ہوتے ہی ہمارا دروازہ بجتا ہے اور دروازہ ہم لوگ نہیں کھول رہے تھے، ہم لوگ بہت ڈر چکے تھے۔ ہم قریب جاتے ہیں دروازے کے، ہم قریب جاتے ہیں اور ہم اندر سے ہی آواز لگاتے ہیں کہ کون ہے باہر، اور پھر وہی ہکلانے جیسی آواز، وہی شخص جو رات کو ہمیں یہاں لے کر آیا تھا، اس کی آواز آتی ہے، میں ہوں۔ ہم نے دروازہ کھولا تو اپنے ساتھ وہ ایک بچے کو بھی لے کر آیا تھا، اور ان دونوں کے ہاتھ میں اچھا خاصا گھر کا بنا ناشتہ تھا۔ ہماری تو بھوک ہی جیسے اٹھ چکی تھی، لیکن اس نے کہا آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ بہرحال ہم بہت گھبرائے ہوئے تھے، اس نے ہماری شکلوں سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ لوگ بہت ڈر چکے ہیں۔ اس
اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا بھول گیا، یہ گھر میرا بہت عرصے سے بند ہے، یہ میرے مہمان خانہ ہے، لیکن بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ کوئی یہاں آ کر ٹھہرا نہیں، اور یہ جو پہاڑ ہیں ان میں اللہ کی دوسری مخلوق بھی بستی ہے۔ کچھ اثرات ہیں یہاں پر، لیکن ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہمیں کئی بار ان کی موجودگی کا احساس ہوا ہے، لیکن وہ جب بھی ہمارے راستے میں یا کام میں مداخلت کرتے ہیں تو ہم غیبی آواز دے کر بول دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں، ہمیں یہاں کام کرنا ہے یا یہاں سے جانا ہے یا یہاں رہنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا بھول گیا کہ آپ یہاں آتے ہی آپ کو آواز دے دینی چاہیے تھی کہ اگر یہاں کوئی موجود ہے تو یہاں سے چلا جائے، ہمیں یہ رات یہاں گزارنی ہے۔ بہرحال پھر ہم نے اس کی بات سن کر اسے پوری بات بتائی۔ وہ بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا، جیسے اس کے لیے کوئی نئی بات نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹارگیٹ تھا گاڑی کا، ہم نے وہ پورا کیا۔ اس شخص نے اپنے کسی رشتہ دار کی بائک پر میرے ایک دوست کو بٹھایا اور کہا کہ جا کے مکینک کو لے کر آؤ۔ پھر وہ میرا ایک دوست ان کے ساتھ گیا اور وہاں سے مکینک کو لے کر آیا۔ مکینک نے کہا کہ اس کی گیس جل گئی ہے اور شام ہو گئی ہماری گاڑی کو ٹھیک ہوتے ہوتے۔ پھر ہمارے پاس جو بجٹ تھا وہ سارا گاڑی میں لگ گیا، اور نہ ہی ہماری ہمت تھی آگے اور گھومنے پھرنے کی۔ بس اس کے بعد ہم احتیاط کرتے تھے اور رات کا سفر نہیں کرتے تھے۔ ہم صبح نکلتے اور شام ہونے سے پہلے ہی اسلام آباد واپس آ جایا کرتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم وہ ڈر بھی بھلا چکے تھے۔ لیکن یہ بات ہمارے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ گئی کہ وہ کیا چیز تھی، کیا واقعی میں ہم نے جنات دیکھے تھے۔ بہرحال یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔